अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, आज पीडीएम की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और इस 1 साल के दौरान आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे इमरान खान साहब ने क्या खोया क्या पाया और पीडीएम की जमातों ने क्या खोया क्या पाया। खासकर मुस्लिम लीग नून इस पूरे 1 साल के अरसे में कितना गेन कर सकी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, कितना उसने गेन किया और उसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि रिलीफ कितना दे सके हैं। क्या इस पूरे 1 साल के अंदर महंगाई से बढ़ी ही है या किसी लेवल पर किसी पॉइंट पर इस हुकूमत ने अच्छी कारकर्दगी भी दिखाई है, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ आज जब 1 साल मुकम्मल हुआ तो इमरान खान साहब ने कौम से वीडियो लिंक के थ्रू खिताब करते हुए बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत अमरीकी साजिश से नहीं बल्कि पीडीएम के तमाम लोगों ने गिराई है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके हाथ बांध दिए गए तो वो लोग सड़कों पर होंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये इलेक्शंस वक्त पर ना हुए, अब जो नई डेट आई है उसके मुताबिक, तो भी इमरान खान साहब और उनकी जो पूरी पार्टी है और जो उनके साथ जो इस वक्त अवाम की पावर है वो भी सड़कों पर होंगे। इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि आज से 1 साल पहले मैं अपनी डायरी में लिखा था उन्होंने कि उनको वजीर आजम हाउस से जो है वो निकाल दिया जाएगा। तो ये कहाँ से इमरान खान साहब के पास खबरें आया करती थी, कैसे उनको ये पता था कि उनको निकाल दिया जाएगा, उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके साथ साथ आज जो अहम इजलास हुआ है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जो हुआ उसमें काफ़ी अहम डेवलपमेंट रही। काफ़ी देर तक ये तवील इजलास जारी रहा जिसमें जो वफाकी काबीना है उन्होंने जो सदर ममलिकत ने जो ख़त वापस भेजा था, जो बिल वापस भेजा था, उसके ऊपर काफ़ी कड़ी तनकीद की है। और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड देने के मामले पर भी अरकान की जानिब से तजावीज़ जो हैं वो सामने आई हैं। अब ये फ़ंड देगी हुकूमत नहीं देगी, क्योंकि ये फ़ंड के ऊपर सारे इलेक्शंस पंजाब और केपीके के खासकर पंजाब के जो है वो डिपेंडेंट हैं। और अगर पंजाब के अंदर इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन कमीशन को नहीं फंड्स दिए जाते तो फिर इंतखाबात नहीं होंगे। और जिस तरह से एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, जो खासकर मुस्लिम लीग नून के सारे इस वक्त जो रहनुमा है वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात अक्टूबर में ही होंगे, तो कहीं ना कहीं हुकूमत भी तैयार इस वक्त इंतखाबात के लिए नहीं दिखाई दे रही है, बजट हो या ना हो, दोनों सूरत हाल में ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। इन सब तमाम मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तर्जुमाकार अनवर रज़ा साहब और हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, 1 साल गुजर चुका, आप ही मुझे बताएं, ये हम डिस्कस नहीं करते, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये पूरा साल आपका गुजरा कैसा, आप क्या समझते हैं कितना आपकी पार्टी ने आवाम को रिलीफ दिया? थैंक यू वेरी मच मारिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आप 1 साल 9 अप्रैल की बात कर रही हैं कि जिस दिन ये यौम निजात, जिसको पाकिस्तान के जमहूरियत पसंद लोग और हुब्बुल वतन लोग उसको यौम निजात कहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी हुकूमत जो कुछ झूठ बोलकर, मतलब लोगों को वरगला कर, अपने साथ जनरल पाशा जैसे किरदारों को, जनरल फैज जैसे किरदारों को, साकिब निसार जैसे किरदारों को और एम्पायरों को मिलाकर जब हुकूमत में आए और उनके नारे थे कि हम इनकलाब लाएंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां बनाएंगे, गवर्नर हाउसेस बुलडोज करेंगे, पीएम हाउस में हम जो है तो लाइब्रेरी बनाएंगे और पता नहीं क्या क्या चीज, वो बहुत कुछ झूठ, इनकलाब 2 नहीं 1 पाकिस्तान, मदीने की रियासत वगैरह 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 वगैरह। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि वो ट्रांसफॉर्म होता गया कि उन्होंने चोरी चकारी के लिए फरागोगी जैसे कैरेक्टर रखे हुए थे। गुजर गया, मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। लेकिन मैं थोड़ी तमीज भी बांधनी होती है ना, बात इसी तरह डायरेक्ट थोड़ी कर सकता है। ठीक है। अब वो सारा कुछ होने के बाद जब पता चला कि 3.25 साल की हुकूमत गुजरने के बाद मौसूफ ना 1 करोड़ नौकरियां दे सके, ना 50 लाख घर दे सके, ना इनकलाब ला सके, ना गवर्नर हाउस को बुलडोज कर सके, जमहूरियत पार्लियामेंट पाकिस्तान की बेतौकीरी, इंटरनेशनल अफेयर्स पूरी दुनिया में आप तनहा होते जा रहे हैं। स्टीप पैक आपका बंद हो गया, गवादर पोर्ट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आपकी मोटरवेज, एयरपोर्ट्स तमाम ये IMF के साथ गिरवी रख दिए गए। तो उस दिन फिर लाई गई तब्दीली ओरिजिनल, जिसके जरिए फिर इमरान खान और उसकी हुकूमत को और उसके हवारियों को रुखसत किया गया। अब 1 साल में हमने क्या किया, इन्होंने जाते जाते
पाकिस्तान के 70 साल कर्जों को, ये 27,000 अरब रुपए का कर्ज था जो इस गुज़श्ता हुकूमत का सबसे बड़ा जुर्म था, उसको दुगना करके गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब से आए हैं, ये शहबाज साहब और पीडीएम की जो हुकूमत है, सबसे पहले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला। इख्तियार वली खान साहब, मैं आपकी गुफ्तगू सारी अपनी जगह पर, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इमरान खान ने बिल्कुल मुकम्मल अपने पौने 4 बरस में नाकाम रहे। लेकिन रजा साहब, जी आप अपने सवाल अपनी बारी पे जरा कर लीजिए, मुझे जरा बात कर लेने दें। मैं 1 मिनट बोलूंगा, फिर आप मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, चूंकि आप हिस्ट्री में जा रहे हैं, तो मैं आपसे आज ये मैं हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको 1 साल की परफॉर्मेंस बता रहा हूं। देखिए मैं आपको ये बताऊं, वो परफॉर्मेंस तो सबके सामने है, उसी को जज करना है और अवाम ने किसको वोट देना है, किसको वोट आउट करना है। तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया है? मुझे अपनी बात अगर आप नहीं करने नहीं, आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूं। अनवर रजा साहब, मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप मुझे बात करने देते फिर आप सवाल कर लेते। आप कंप्लीट कीजिए। जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं यही गुजारिश कर रहा था कि मैं बात कर लूं, फिर उसके बाद आप सवाल कर लें। आप हमारी परफॉर्मेंस पूछ रहे थे, तो सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब हुकूमत, जो पीडीएम की हुकूमत है, उसका पहला कारनामा यह था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। उसका दूसरा कारनामा यह था कि आपका सीपेक जो 4 साल से बंद कर दिया गया था, जिसको गेम चेंजर कहते हैं, जिसने पाकिस्तान की मईशत क्या बल्कि पाकिस्तान की तकदीर बदलना था, जिसको इमरान खान की हुकूमत आते साथ ही उसको बंद कर दिया गया था, वो खत्म हो गया। वो उसको अभी दोबारा वो स्टार्ट हो गया और सीपेक अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम पे शुरू हो गया। मेरिट पर आर्मी चीफ की तैनाती की गई है। अच्छा। हालांकि उस आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त पूरे पाकिस्तान में और पूरे मुल्क, स्पेशली इस्लामाबाद में, जो तूफानी बदतमीजी और दरख्तों तक को आग लगा दी गई, उसकी कौम जो है वो गवाह है। लेकिन हमने वो किया जो मेरिट कह रहा था, जो पाकिस्तान का आईन कह रहा था, उसमें आर्मी चीफ की भी तैनाती हो गई। पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया होने पे पहुंच चुका था। इमरान खान कहता था कि मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह न मुल्क के टुकड़े हुए हैं और न पाकिस्तान दिवालिया हुआ है। और आपकी मईशत के आशारिये भी जो ये बगले बजाते थे और कहते होते थे कि पाकिस्तान के रिजर्व 3 अरब रुपए पे पहुंच चुके हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज 12 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। तो आपकी मईशत भी संभल चुकी है। अब आगे एक शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था कि इमरान खान की जाती हुकूमत जब महंगाई के भंवर में और जंगल की आग की तरह फैलती हुई महंगाई और बेरोजगारी में इस मुल्क और कौम को झोंक कर गए थे, शहबाज साहब ने कहा था कि मैं इस मुल्क के अवाम को मुफ्त आटा दूंगा। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला रमजान है कि मुल्क की 91% आबादी को मुफ्त आटे की तकसीम। जी बिल्कुल, उसका हमें अफसोस है। उस पे मैं उस पर क्या कमेंट करूं, लेकिन वो इंतजामी चीजें हैं। लेकिन आपने अपनी बात कंप्लीट की। देखिए मुझे सवाल भी करने दीजिए। आखिरी जुमला रह गया कि शहबाज साहब की 1 साल की हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि जो फितना फसाद पूरे मुल्क में फैला हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने बिल में जाके घुस गया है। अब आप अपना सवाल। अच्छी बात की आपने। ये फरमाइए कि आपने इमरान खान साहब के पौने 4 साल दौर की जो नाकामियां थी, जो उन्होंने मुल्क के साथ किया, उसका इजहार किया। अब जरा ये फरमा दीजिए, आपने अब तक आइन और कानून के मुताबिक सारे शहबाज शरीफ साहब ने काम किए हैं। आइन तो आपको कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं। इंतखाबात से क्यों भाग रहे हैं और क्यों सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं? इदारों में तकसीम पैदा क्यों की जा रही है? भागने वाला लफ्ज आपका इस तरह है जैसे आप, अनवर रजा भाई, जैसे आप लग रहे हैं कि आप किसी सियासी जमात के तर्जुमान बन के मुझसे सवाल कर रहे हैं। अगर आपसे सवाल करे तो आप उसको कह देते हैं कि ये सियासी जमात का तर्जुमान है। हालांकि अगर आप हमारा पूरे शो देखें तो हमने हमेशा बैलेंस्ड गुफ्तगू की है और ये कोशिश की है कि हम कोई ना कोई वे फॉरवर्ड बताएं और उसकी मुल्क की बेहतरी के लिए कोई किरदार अदा करें। लेकिन ये इल्जाम लगा देना तो बड़ा आसान काम होता है कि आप फलां जमात से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह अगर आप पर्सनल होंगे तो देखें ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इख्तियार वली खान साहब जो हम एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। देखिए आप मेरे सवाल से इख्तिलाफ जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को सियासी जमात का आला कर रहे हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। हम पूछते हैं इख्तियार वली खान साहब से, सर आप बताएं कि आप, मैं चेंज कर देती हूँ, आप लोग क्यों नहीं मेक श्योर करेंगे इंतखाबात? ये जो लफ्ज भागने वाला है, ये नहीं कह सकते।
میں یہی کہہ رہی ہوں ہم لفظ چینج کر دیتے ہیں. یہ within a certain parameter of decency آپ سوال کر سکتے ہیں. بھاگنے والا لفظ میرا مخالف مجھے کہہ سکتا ہے. چلیں آپ کا مخالف کہہ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انتخابات کی طرف نہ بڑھنا بھی تو اس ملک میں قیاس پیدا کر رہے ہیں نا. اختیار ولی خان صاحب اداروں کو کمزور کر رہے ہیں، اداروں میں تقسیم پیدا کر رہے ہیں. انور رضا صاحب میں آپ کو مخالف کیوں سمجھوں؟ آپ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہیں. جی جی. آپ صحافیوں کے پاس سالار ہیں. میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ صحافی کے لہجے میں within a parameter, a certain parameter and circle of decency آپ مجھ سے سخت سے سخت چپتا ہوا سوال کریں. لیکن بھاگنے والا لفظ یہ میں پی ٹی آئی والوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں. کسی ایک unbiased صحافی سے میں اس طرح نہیں ایکسپیکٹ. ٹھیک ہے اختیار ولی خان صاحب، اس کو ہم سوال کو تھوڑا سمپل کریں. جو انور رضا صاحب نے پوچھا آپ کی حکومت کیوں نہیں میک شور کری 90 روز میں انتخابات؟ اس کی 2-3 وجوہات آپ کے سامنے آ چکے ہیں ماریا. سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک تو آپ کی جو مردم شماری ہے وہ بھی ہو رہی ہے، پھر ڈیلیمیٹیشن بھی ہونی ہے. وقت سے پہلے خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کا الیکشن کرانے سے آپ کے جو اگلے الیکشن 6 مہینے بعد آئیں گے قومی اسمبلی کے، تو آپ اس کی مینجمنٹ ذرا دیکھ لیں کہ پھر وہ کس طریقے سے ہوں گے. دوسرا اس میں سب سے بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ عمران خان اس دن اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ الیکشن ہو جائے اور ہم اس کے نتائج جو ہیں تو اس کو ہم تسلیم کر لیں. تو سب سے پہلی جو بات ہے عمران خان نے اس کے نتائج تسلیم نہیں کرنے ہیں. اور اب اگر آگے الیکشن ہوگا اکتوبر میں تو ایک کانفلکٹ پیدا ہوگا کہ آج جو نگران ہے پھر کل کوئی اور نگران ہوگا، اس کی زیر نگرانی پھر قومی اسمبلی کا الیکشن ان صوبے میں ہوں گے. آپ کا بڑا کانفلکٹ پیدا ہو. تو یہ جو ڈیلیمیٹیشن ہے اس میں آپ کے حلقے بھی زیادہ ہونے کے چانسز ہیں. آپ کے قبائلی اضلاع سے یہ آواز اٹھ چکی ہے خیبر پختونخوا سے کہ اگر ڈیلیمیٹیشن سے پہلے آپ نے الیکشن کرائے تو وہ ہم قبول نہیں کریں گے. خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع اس میں حصہ نہیں لیں گے کیونکہ ہمیں اپنا پورا پورشن نہ صوبائی اسمبلی میں اور نہ نیشنل اسمبلی میں ہم اس طرح مل رہے ہیں. تو یہ آپ کی ایک کونسل آف کامن انٹرسٹ کی قدغن بھی ہے اور آپ پر اس کی ایک لیگل اوبلیگیشن بھی ہے. یہ جو عمران خان کی حکومت تھی یہ اس وقت کی یہ بات یہ ڈیسائیڈ ہوئی تھی ان کے. تو اختیار صاحب 8 اکتوبر تک انتخابات متوقع ہیں، ہو سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ آئی ہوپ انشاءاللہ ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا کہ اب خان صاحب نے پھر ایک یو ٹرن لیا، انہوں نے کہا کہ سازش امریکہ نے نہیں بلکہ پی ڈی ایم نے ان کے خلاف کی ہے. اس پر کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں میں آپ کو بات کہتا ہوں کہ جو گزشتہ یہ 3.25 سال کی حکومت تھی نا انور رضا بھائی، اس کی پرابلم یہی تھی کہ مطلب وہ باتیں جو زمین کی باتیں تھی ہی نہیں، وہ باتیں کرتے ہیں مریخ کی، پلوٹو کی، عطارد کی، چاند کی، آسمان کی، ستاروں کی. وہ زمین کی باتیں کرتے نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیں نا یہ کتنا بڑا فراڈ تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں، سمندر میں سے تیل نکل آیا، سمندر میں سے گیس نکل آیا، ایک ہیجانی کیفیت بنائی ہوتی تھی. مطلب اس کا یہ بات کوئی لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق ضرور کرتا ہوں، لیکن خان صاحب میں یہ کہتا ہوں یہ بات آپ کی بالکل وجہ، شاید اس سے زیادہ سخت ہمارا بھی کوئی نقطہ نظر ہو جس کا ہم اظہار نہیں کرتے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کو ریلیف تو آپ بھی نہیں فراہم کر سکے. دیکھیں عوام کی آپ پر بھی بڑی توقعات تھیں، اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ آپ دیکھیں آپ خود بڑے دیکھتے ہیں ونربل کنڈیشنز ہیں، پسماندہ علاقوں میں جائیں، بائی گاڈ لوگوں کی اتنی بری حالت ہے. دیکھیں اس کا ذمہ دار کون ہے مجھے بتائیے؟ ان کو بھی تو فراہم کرنا ہے. ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ جی اختیار ولی خان صاحب ماریا کا کوسچن بھی لے لیں کیونکہ ماریا ذرا سافٹ کوسچن کرے گی آپ کو. نہیں تو ولی خان صاحب جی جی نہیں جی ماریا آپ سوال کریں تھے. جی آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں اختیار ولی خان صاحب؟ میں سوال کر سکتی ہوں آپ سے؟ یہ انور بھائی کا سوال جو ہے میں اس کو رسپونڈ کرنا چاہ رہا تھا. یہ انور بھائی نے سوال کیا کہ وہ میں نے کہا میں نے کہا کہ وہ ہاں جی عوام کو ریلیف فراہم کرنا اور آپ پر اب امریکی سازش نہیں، یہ پی ڈی ایم کی سازش تھی، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ نے بھی عوام کو ریلیف تو فراہم نہیں کیا ابھی تک.
جی جی حکومت لینے کے بعد ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں جی کہ ہم عوام کو ریلیف دیں. صحیح. حکومت لینے کے بعد ان کو رخصت کرنے کے بعد 9 اپریل کے بعد ہم اس پہ کوئی بار ہم نہیں ڈالتے ہیں کہ اب ذمہ دار وہ ہے اب ذمہ دار ہم ہیں. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم سیاسی جماعت ہیں, سیاسی کارکن ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا گول اچیو کر لیں گے. سب سے پہلے جو ہمارا گول تھا وہ پاکستان کی معیشت کی ڈائریکشن ٹھیک کرنی تھی. آپ نے دیکھا روز مفتاح اسماعیل کا دور ہو یا اسحاق ڈار کا ہو, یہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا, وہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا, اور ایک فتنہ فساد اس ملک میں پی ٹی آئی کی شکل میں. وہ کتنے خوش ہوتے تھے اور کتنے وہ خوش, ان کے گال لال لال ہو کے وہ یہ بیان دیتے تھے کہ پاکستان بس ٹوٹنے والا ہے, ملک ٹوٹنے والا ہے, خدا نخواستہ, اور ملک دیوالیہ ہو گیا, دیوالیہ اور صومالیہ تو پتہ نہیں کیا. الحمدللہ میرے خیال میں آج وہ باتیں بند ہو گئی ہے, باوجود اس کے کہ آئی ایم ایف نے کتنی ہم سے شرائط آپ کے اپنے حکومتی رہنما بھی کہیں نہ کہیں کرتے تھے کہ شاید ٹیکنیکل ڈیفالٹ تو ہو ہی گیا, وہ خالی عمران خان صاحب تک باتیں نہیں پہنچی تھی. مفتاح صاحب بھی یہ بات کرتے تھے کہ خواجہ آصف صاحب نے بات کی. مفتاح صاحب کی بات کو میں اس لیے میں زیادہ انڈوز نہیں کروں گا کیونکہ ان سے وزارت چھن جانے کا تھوڑا سا ان کو مسئلہ ہے, تو ان کا بیان کچھ اور آ سکتا ہے, وہ چھوڑ. میں بات کروں گا اسحاق ڈار صاحب کی, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے ان کو ریپلیس کیا ہے. ابھی آپ کے معیشت کے اشاریے اچھے ہو گئے. اب آپ پوچھ رہے ہیں ریلیف کی. انور رضا صاحب, میری بڑی ہمبل آپ کے ساتھ گزارش ہے, آپ وہ جو بولتے ہیں لوگ سنتے ہیں, اس پہ یقین بھی کرتے ہیں. ہم پولیٹیکل پارٹیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, آپ پورے ملک کی ان بائس لوگوں کی ریپریزنٹیشن ہو. تو آپ سے گزارش میں نے یہ کرنی تھی کہ ملک میں آگ لگانے کے لیے, کسی ایک بلڈنگ میں آگ لگانے کے لیے آپ کو پیٹرول کی ایک بوتل چاہیے ہوتی ہے اور ایک ماچس کی تیلی چاہیے. 4.25 سال عمران نے ملک کا کوئی جنگل نہیں چھوڑا, کوئی مارکیٹ, آپ کا اسٹاک ایکسچینج, کوئی آپ کا چینی کی مارکیٹ, آٹے کی مارکیٹ, پیٹرول کی مارکیٹ, کنسٹرکشن کی مارکیٹ, سر یہ کوئی ہر جگہ اس نے پیٹرول بم پھینک کے تیلی لگائی, پورا ملک میں آپ اس نے آگ لگائی ہوئی. ہمارا 1 سال جو گزرا ہے, we are just doing like a fire tender. ہم فائر بریگیڈ والا کام کر رہے ہیں, ابھی تک فائر ٹینڈرنگ کر رہے ہیں. یہ آپ کی اکانومی, یہ آپ کی ڈیموکریسی, یہ پاکستان کے خلاف سازشیں. اچھا آپ نے دیکھا آتے ساتھ ہی ہمیں سائفر کا سامنا کہ جی میرے خلاف تو جی امریکہ نے سازش. آج 1 سال گزرنے کے بعد موصوف فرماتے ہیں کہ جی میرے خلاف سازش پی ڈی ایم نے کی تھی. تو 1 سال یا کچھ مہینے جو آپ نے سائفر پہ اس قوم کا وقت ضائع کیا, آپ نے حکومت کو کام نہیں کرنے دیا, اس پہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا. عمران خان تو میں خدا پوچھے گا, اور جس طرح 9 اپریل کو آپ ذلیل و خوار ہوئے تھے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن سر, بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے مسلم لیگ کے رہنما اختیار ولی خان صاحب. بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے. یہ تو پی ڈی ایم کی پرفارمنس رہی. پاکستان تحریک انصاف نے اس پورے 1 سال میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے, کیونکہ 1 سال تک تو عمران خان صاحب اور ان کی پوری جماعت ہمیں سڑکوں پر دکھائی دی ہے. اب 1 سال کے بعد بھی سچویشن وہیں کی وہیں ہے. جو چیز عمران خان صاحب لے کر شروع ہوئے تھے قبل از انتخابات کے حوالے سے مطالبہ تھا جو ان کا, وہ ابھی تک پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. ایک بار پھر سے عمران خان صاحب نے سڑکوں پر آنے کی کال دی ہے. تو یہ حالات کہاں جا رہے ہیں, عمران خان صاحب نے کیا کھویا کیا پایا, بریک کے بعد سے بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. 1 سال ختم ہونے کے بعد عمران خان صاحب نے آج ویڈیو لنک کے ذریعے عوام سے خطاب کیا, جس میں انہوں نے 2 بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو گرانے میں سازش امریکہ نے نہیں کی بلکہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کی, اور انہوں نے کہا کہ اگر الیکشنز اب وقت پر نہ ہوئے تو عمران خان صاحب سڑکوں پر ہوں گے. 1 سال گزرنے کے بعد بھی عمران خان صاحب ابھی بھی سڑکوں پر ہی ہیں. اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی سیف صاحب. سر بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. سر کہیے کہ آج بھی عمران خان صاحب 1 سال کے بعد بھی اسپیچ کر رہے ہیں عوام سے, یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر ہوں گے. 1 سال پہلے بھی عمران خان صاحب یہی کہتے کہ ہم سڑکوں پر ہوں گے. ہر وقت پورے 1 سال میں ایک ہی چیز ہمیں دیکھی, عمران خان صاحب کا ایک ہی مین مطالبہ تھا کہ وہ قبل از وقت انتخابات چاہتے تھے. عمران خان صاحب نے کہیں نہ کہیں وہ چیز, وہ مطالبہ اپنا پورا نہیں کروا پائے. تو اس پورے سال میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس پورے 1 سال میں کیا اچیو کیا؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں اچیومنٹس ہمیشہ جدوجہد کی جو تحریک ہوتی ہے جو کہ کسی مقصد کے لیے جدوجہد کر رہی ہوتی ہے وہی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. عمران خان صاحب یقیناً سڑکوں پر ہیں, احتجاجی تحریک پاکستان تحریک انصاف چلا رہی ہے, خان صاحب کی قیادت میں چلا رہی ہے, اور جس مقصد کے لیے چلا رہی ہے میرے خیال میں وہ مقصد پاکستان کے بچے تک اب پہنچ بھی گیا ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کیا حالات ہیں, اور کوئی بھی سیاسی پارٹی کوئی بھی سیاسی تحریک عوام سے رابطے کے لیے یہی راستہ اختیار کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج دیکھا جائے تو آپ نے ایک سال کی بات کی, یقیناً ایک سال سے ہم سڑکوں پہ, اور اس لیے ہیں کہ ایک سال سے پاکستان میں ایک نااہل, ایک ناجائز, کرپٹ لوگوں کی حکومت ہے, اور انہوں نے پاکستان کا ہر لحاظ سے بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. اور آج بدقسمتی سے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک ایسا سال پورا ہوا ہے کہ جس میں سوائے نااہلیوں کے, سوائے معاشی بدحالی کے, اور سوائے جو ہے وہ اپنی کرپشن چھپانے کی کوششوں کے اور کوئی قابل ذکر کارنامہ اس حکومت نے نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کے کونے کونے میں اپنا میسج دے دیا ہے, اور پاکستان کے اندر اگر آج بھی انتخابات ہوتے ہیں تو عوام جو جواب دے گی, اور جس طرح سے اس حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کے خلاف اپنے نفرت کا اظہار کرے گی اور خان صاحب پہ اعتماد کا اظہار کرے گی, تو وہی ہماری کامیابی ہے اور وہی ہماری کامیابی ہوگی. لیکن بیرسٹر صاحب, حکومت تو کہہ رہی ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا, آپ سڑکوں پر ہوں گے, حالات مزید خراب ہوں گے, پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ حالات خراب ہوں گے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ادارہ جسے حکومت کہا جاتا ہے جو بظاہر تو عوام کی اعتماد اور عوام کی نمائندگی کے لیے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھی ہوتی ہے اور فیصلے کرتی ہے, اگر وہ خود یہ کہے اور علل اعلان کہے, ببانگ دہل کہے کہ ہم آئین کو نہیں مانتے, آئین میں جو 90 دن میں الیکشن کرانے کا ایک بنیادی تقاضا ہے اس سے ہم انحراف کر رہے ہیں, اور سپریم کورٹ جیسے اعلیٰ ترین ادارے جو کہ آئین ہی کے ذریعے تشکیل کردہ ادارہ ہے, جس کا کام ہی آئین کے تحت فیصلے دینا ہے تنازعات سے, اس کا فیصلہ بھی کھلا انکار کرے ماننے سے, تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد تو پاکستان میں تاریکی ہی کی حکومت ہوگی, اور تاریکی کی حکومت تو وہی لوگ برداشت کرتے ہیں جن کی ذہنیت غلامانہ ہو, جن کی آزاد ذہنیت ہوتی ہے وہ تو اس طرح کی چیز کو, اس طرح کے نظام کو لات مارتے ہیں. اور ہم جدوجہد کر ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ کس قسم کے غنڈے ان پر حکومت کر رہے ہیں اور کس قسم کا رویہ ہے ان کا آئینی اور جمہوری اقدار کے حوالے سے. یہ پورا سال جو عمران خان صاحب کی جدوجہد رہی ہے, مانتے ہیں عمران خان صاحب نے جدوجہد کی پورا ایک سال, بٹ وہ جدوجہد صرف ایک ہی چیز کے لیے نظر آئی ہے کہ عمران خان صاحب صرف وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں, صرف اس حکومت میں واپس آنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اپنے اپنے نقطہ نظر کی بات ہے, آپ نے اس کا ایک ایسا جو آپ نے جو نقطہ نظر پیش کیا, یقیناً میں تو اس سے اختلاف کروں گا, اور پاکستان کے زیادہ تر لوگ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتے. بات دیکھیں کسی ایک شخص کو کرسی پہ بٹھانے کی نہیں ہے, بات ایک اوور آل نظام کو ٹھیک کرنے کی اور عوامی طاقت سے اس کو ٹھیک کرنے کی ہے, اور یہی جمہوریت ہے. دیکھیں اگر خان صاحب ایک تحریک چلا رہے ہیں, اس پارٹی کے وہ لیڈر ہیں, اور اس سے پہلے خان صاحب ہی کی حکومت تھی, عوام نے ان پر یہ اعتماد کر کے ان کو اقتدار سونپا تھا, اس کے بعد ایک سازش کے ذریعے سے ان کی حکومت ختم کی گئی. یہ بھی عوامی مینڈیٹ پر ایک شب خون تھا جو مارا گیا, جو جمہوریت کے نام سے مارا گیا اور ان پارٹیوں نے مارا. اب بات یہ ہے کہ اور کیا راستہ ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم نے تحریک چلانی ہے, انتخابات پر حکومت کو مجبور کرنا ہے, انتخابات کروانے ہیں, اور چونکہ خان صاحب پارٹی کے لیڈر ہیں, سربراہ ہیں, تو نیچرلی وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو عمران خان ہی ہوگا نا, اور کون ہوگا؟ اب بات یہ ہے کہ لیکن اس کو اس رنگ میں دینا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. البتہ ایک بات اور بتاؤں, جو لوگ اس وقت کرسی سے چمٹے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ کے حکم کو بھی نہیں مانتے, آئینی تقاضوں سے بھی انحراف کر رہے ہیں, میرے خیال میں تو کرسی کی لالچ اور کرسی کا شوق ان کو ہے کہ کرسی کے لیے اپنی سیاست کو قربان کر دیا. لیکن بیرسٹر صاحب دیکھیں نا, خان صاحب کا بیانیے میں تبدیلی سے ان کی اپنی کریڈیبلٹی ڈاؤٹ ہوتی ہے. پہلے وہ کہتے تھے کہ امریکی سازش کی وجہ سے انہیں ہٹایا گیا, اب وہ کہتے ہیں پی ڈی ایم نے سازش کی, چلیے یہ اپنی بات درست. پھر ان ساری چیزوں کو بھی اگر دیکھیں تو خان صاحب کا بیانیے کی تبدیلی سے ان کا خود امیج ڈسٹرب نہیں ہوتا؟ لوگوں کیسے لوگ اعتماد کریں کہ پہلے خان صاحب امریکہ پر الزام لگاتے تھے, اب پی ڈی ایم کی جماعتوں پر الزامات لگا رہے ہیں, بے بنیاد الزام لگا دیا جاتا ہے. جی دیکھیں, جہاں تک امریکہ پر الزام لگانے کی بات ہے اور پھر پی ڈی ایم پر الزام لگانے کی بات ہے, میرے خیال میں اگر آپ اس کا جائزہ لیں, اس کا تجزیہ کریں, تو یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں. یقیناً پی ڈی ایم نے اس سازش میں وہ حصہ بنے
جو کہ خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے کی گئی تھی. اب اس میں یقیناً امریکہ کا جو سائفر تھا، وہاں سے جو لیٹر آیا تھا، وہ بھی اس کا بھی اپنا ایک رول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اس تنازع کو مزید بڑھاوا دیتے ہوئے پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں حصہ لیا، اس سازش کا اہلکار بنے، وہ بھی ہیں. تو کوئی بھی پی ڈی ایم کو تو پہلے بھی کبھی جو ہے اس الزام سے انہوں نے مبرہ نہیں کیا تھا. یہ اس وقت بھی پی ڈی ایم ہی کا رول تھا، آج بھی ہے. آج خان صاحب نے کہا کہ سازش امریکہ نے نہیں کی بلکہ پی ڈی ایم نے کیا. اس پہ ہم بات کر رہے تھے. دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، آپ جو بات کر رہے ہیں میں بالکل خان صاحب نے ایسا ہی کہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو تو آپ نے ہر حالت میں مطلب آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے نا. تو پی ڈی ایم کی بات تو ہے ہی ہے، کیونکہ اگر امریکہ کرے، اسرائیل کرے، ہندوستان کرے، جو بھی کرے یا پاکستان کے اندر ہو، اصل میں اعلی کار تو یہ بنے ہیں نا. آج حکومت قابض بھی یہی ہے، تو یقیناً سازش کا کرہ جو ہے وہ تو انہی کی طرف آتا ہے، اور نواز شریف اور شہباز شریف کے کرسی کے نیچے. ابھی تک عمران خان صاحب کو اس چیز کی ریئلائزیشن نہیں ہوئی ہے کہ اب یہ تمام معاملات سڑکوں پر رہ کر ریزالو ہونے والے نہیں ہیں، اس پر مذاکرات کی سخت ضرورت ہے؟ دیکھیں بالکل ریئلائزیشن ہے. خان صاحب ایک سیاستدان ہیں اور اچھے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ تمام سیاسی تقاضوں کو سمجھتے ہیں، اور یقیناً مذاکرات ایک اہم جزو ہے سیاست کا. اس طرح کی تصادم کی صورتحال میں، کنفرنٹیشن کی صورتحال میں مذاکرات کو یقیناً ترجیح دینی چاہیے. اور میرے خیال میں، اور میں آج بھی بہت اعتماد سے یہ بات کر سکتا ہوں آپ کے پروگرام میں، کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کسی صورت میں بھی مذاکرات سے روگردانی یا صرف نظر نہیں کر رہے. بالکل اگر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ کر مسائل پر بات کرنا چاہتا ہے، ہمارے دروازے کھلے ہیں. یہ خان صاحب نے بھی کہا ہے، یہ ان کی پارٹی کے دیگر لیڈر. لیکن بیرسٹر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی طور پر خان صاحب لوز کر چکے ہیں چیزیں؟ اب انہیں ان مقدمات سے نکلنے کے لیے شاید این آر او کی ضرورت پڑے، یا وہ پیچھے دھکیلے جا چکے ہیں، کیونکہ اب حکومت ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، اور اب حکومت ہے انہوں نے سخت سٹانس لیا ہوا ہے. خان صاحب نے اپنے جو سیاسی پتے تھے وہ شاید کھیل لیے ہیں، اور انہیں وہ مقصد بھی حاصل نہیں ہوا جو وہ چاہتے تھے. اب آپ کی سیاسی پوزیشن کو کمزور دکھائی نہیں دیتی؟ ہرگز نہیں. دیکھیں جہاں تک مقدمات کا تعلق ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اور ساری قوم یہ بات جانتی ہے کہ یہ سارے مقدمات جو ہیں یہ جیلی اور لیکن بیرسٹر صاحب یہ کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ آپ پریشر میں لا سکے کسی لیڈرشپ کو. اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا. تو پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور جب آپ آگے آنا چاہیں گے تو پھر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا پولیٹیکلی کہیں نہ کہیں پر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ کی بات اس حد تک تو میں اتفاق یقیناً کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہمیں پریشر میں ڈالنے کے لیے جیلی مقدمات بنائے گئے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم پریشر میں نہیں آ رہے، پی ٹی آئی پریشر میں نہیں آ رہی. پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے لے کر نچلے کارکن تک جتنے بھی سینکڑوں مقدمات، ہزاروں مقدمات ہیں، ہم ہر روز ہمارے عدالتوں میں ان کا سامنا، اور ہم ان مقدمات کو ان کے منہ پہ دوبارہ واپس پھینک رہے ہیں. ان کو بتا رہے ہیں کہ ان مقدمات کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ہم ان سے ڈر رہے ہیں. ہماری تحریک بھی جاری رہے گی، مقدمات کا سامنا بھی کریں گے ہم. البتہ سیاسی اور ملکی مفاد، ایک سیاسی حربے کے طور پہ اور ملکی مفاد میں یقیناً مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سنجیدگی سے مذاکرات ہو. رانا ثناء اللہ جیسے اور یہ جو ایک قسم کے جن کو میں کہوں گا کہ سیاسی مداری ہیں، ان کے ساتھ تو مذاکرات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر کوئی سنجیدہ کوشش کی جائے اور ایشوز پر سیاست وہ مذاکرات کیے جائیں، ہم حاضر پر ہمارا ایک ایشو ہے. میں بس ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارا ایک ایشو ہے کہ الیکشن کی تاریخ دے. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے، اب آپ کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں. اس پر بات کرنی ہے تو آپ بیٹھنے کو تیار. میں وہی آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے آپ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، نہ وہ آپ پر اعتماد کرتے ہیں اور نہ آپ ان پر اعتماد کرتے ہیں. اب آپ دونوں کے درمیان مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کسی نہ کسی کو تو مداخلت کرنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہماری عدلیہ تھی اسے تو متنازع کر دیا گیا، اب ایک ہی ادارہ رہتا ہے، کیا انہیں ملک کے لیے آپ لوگوں کو بٹھانا چاہیے؟ میری مراد فوج سے ہے جی، اسٹیبلشمنٹ سے ہے. جی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا بالکل ایک بہت بڑا کردار ہے پاکستان کے معاملات میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو بھی وہ مناسب سمجھتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کو آنا چاہیے. یہ فیصلہ تو وہ کریں گے کہ آیا ملکی مفاد میں ان کی انوالومنٹ اس وقت درکار ہے یا نہیں. لیکن اگر وہ یہ حالات کو دیکھیں تو یقیناً ان کا جو رول ہے وہ پلے کریں. اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ ان سے زیادہ جو رول ہے وہ سیاسی پارٹیوں کا ہے. آپ یقیناً پاکستان کی سیاسی پارٹیوں میں ایسی کئی پارٹیاں موجود ہیں جو چاہیں گی کہ یہ مسئلہ حل ہو، اور انہوں نے اپنی طرف سے ایفرٹ بھی کی ہے. میری 2 دن پہلے، میں ذاتی اپنی بات بتا رہا ہوں، سراج الحق صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے، جماعت اسلامی کے امیر ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم
اس پر بات کریں اور مذاکرات کریں، دونوں پارٹیوں کو بٹھا کر کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ جس میں ملکی مفاد بھی ہو اور پارٹیز کے مطالبات بھی پورے ہوں۔ تو میں کورٹ کے حوالے سے بات کر رہے دل رکھنے والے لوگ ہیں جو یقیناً یہ کوشش کریں گے اور یہ کوششیں ہونی چاہیے، اور ہماری طرف سے ہمیشہ مثبت جواب ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہوگا، پوائنٹ ٹیکن سر، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف رہنما بیرسٹر علی سیف صاحب۔ بریک کا ٹائم ہے، اب یہ تو عوام میں ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ 1 سال ہو چکا ہے پی ڈی ایم کی جماعت کو اور 1 سال ہو چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اپوزیشن میں رہتے ہوئے۔ دونوں نے کیا کھویا ہے کیا پائی، آگے آنے والے انتخابات اگر تو ہوتے ہیں تو اس میں ہی عوام ڈیسائیڈ کرے گی۔ بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک نئے ٹاپک پہ، ساتھ ہی رہے گا۔ ناظرین بات کریں گے اس وقت پاکستان میں بڑھتی دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں طرف جہاں پر آئینی، سیاسی اور ہم معاشی بحران دیکھ رہے ہیں، وہیں پر اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کافی زیادہ خراب دکھائی دے رہی ہے۔ انور رضا صاحب، اس وقت جو پاکستان کے اندر بڑھتی دہشت گردی ہے، ان کے پیچھے آپ کون کون سے عناصر کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ماریا، پاکستان میں دہشت گردی کے کئی فیکٹرز ہیں، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹرز ہے وہ ہے طالبان، تحریک طالبان پاکستان۔ تحریک طالبان پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو خود چاہتی ہے کہ اسے طاقت ملے اور پیسہ ملے، لیکن وہ جو سیکنڈ کیڈر کی ان کی لیڈرشپ ہے ان کو وہ جہاد پر آمادہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں کارروائیاں کرنے کے لیے وہ را سے، انڈین سے پیسے بھی لیتے ہیں، افغانستان میں جا کے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، پھر وہ تحریک طالبان پاکستان اور تحریک طالبان افغانستان مل کر پاکستان میں جو ان کا نیٹ ورک ہے اس کے تحت وہ یہاں پر آپریٹ کرتے ہیں۔ بہت زیادہ جو لیڈز ہیں وہ انٹیلیجنس اداروں کو ان کی ملی بھی ہیں۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے، اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر وہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اسلام کو کیسے وہ یہاں پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ خود طاقت اور پیسہ چاہتے ہیں، اور جو لیڈرشپ ہے سیکنڈ اس کے ذریعے وہ آپریٹ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے دین میں آپ کو پتہ ہے کہ جبر نہیں ہے، آپ نے اپنے کردار کے ذریعے اسلام کو پھیلانا ہے، کوئی زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں، سب مذاہب کو یہاں پر آزادی ہے۔ لیکن اب جو انٹیلیجنس اداروں نے کاروائیاں کی ہیں اور جو نیٹ ورک انہوں نے بریک کیے ہیں، ان سے انہیں بہت زیادہ لیڈز ملی ہیں۔ ان لیڈز کی بنیاد پر انہیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور تحریک طالبان افغانستان یہ جس طرح آپریٹ کرتے ہیں ان کے نیٹ ورک کو کیسے بریک کرنا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن افغانستان بھی گیا اور وہاں پر انہوں نے جا کے پاکستان میں ہونے والی کارروائیوں سے متعلق نیریٹو بھی دیا اور انہوں نے وہاں پر ایویڈنس بھی پیش کیے۔ اب پاکستان میں اس طرح کی دہشت گردی کو روکنے کے لیے ہمارے جو تمام انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بالکل دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اور مجھے پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادہ نیٹ ورک ہیں۔ ہاں جی، وہ دیکھیں کتنا گلزار امام کی بات کر رہی ہیں آپ، ان کو اریسٹ کیا اور ان کو جو ڈی بریف کیا گیا ہے، ان سے جو انفارمیشن حاصل ہوئی ہے اس سے پاکستان میں دہشت گردی پر قابو پانے کے بہت زیادہ امکانات ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ اس پر قابو بھی پا لیں گے۔ اور خاص کر ہماری جو پاک فوج اور تمام ہماری جو فورسز ہیں اس وقت اس میں اہم رول بھی پلے کر رہی ہیں، اور پاکستان میں اس وقت جو بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں ان کو بھی ہم خیر تحسین پیش کرتے ہیں۔ آگے موو کریں گے انور صاحب، اس وقت آج جو وزیر اعظم کی زیر صدارت جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، 2 گھنٹے تک طویل اجلاس جاری رہا، اس میں کافی معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا سپریم کورٹ کا، اس کو کل پارلیمنٹ میں لے کے جانے کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن کو فنڈز دینے ہیں نہیں دینے، اس کے حوالے سے پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں۔ تو آپ یہ اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے، خاص کر حکومتی حلقے اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، معاملات کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا۔ ماریا، ایک تو حکومت بڑا اچھے طریقے سے اپنے جو پولیٹیکل کارڈز ہے وہ پلے کر رہی ہے، انہوں نے آئین اور قانون کے اندر رہ کر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور اپنے جو ان کے حریف ہیں ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے آج 2 گھنٹے جو اجلاس رہا، جسے پرائم منسٹر نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس کی صدارت کی، لاہور میں تھے وہ، اور اس اجلاس میں ہوا کہ سب سے پہلے تو جو عدالتی اصلاحاتی بل تھا جو پریزیڈنٹ نے واپس کیا، اس پر کڑی تنقید کی اراکین نے۔ کیبنٹ اراکین نے کہا کہ پریزیڈنٹ کے اس کنڈکٹ کے خلاف ہمیں بھرپور آواز بلند کرنی چاہیے اور انہیں ذرا آڑے ہاتھوں لینا چاہیے۔ دوسرا، جو الیکشن کمیشن کو فنڈز دینے کا معاملہ ہے وہ اب کیبنٹ نے ڈیسیژن کیا ہے کہ ہمیں وہ پارلیمنٹ میں لے کر جانا چاہیے۔ پرسوں بھی اجلاس ہوا تھا، کل آج چھٹی تھی، آج چھٹی والے دن بھی ویڈیو لنک کے ذریعے پرائم منسٹر نے یہ اجلاس کیا، اور کل 10 بجے پھر اجلاس بلا لیا کیبنٹ کا۔ اس میں جو الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم کرنے ہیں یہ معاملہ اب کیبنٹ میں لے کے جایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ماریا، جو عدالتی اصلاحاتی بل ہے اس کو بھی جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 4 بجے کل ہوگا اس میں پیش کیا جائے گا اور اس سے منظور کروایا جائے گا۔ حکومت جو ہے وہ
آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن کو بہتر کرتی چلی جا رہی ہے. اور دوسرا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آج آصف علی زرداری صاحب, نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. پارلیمنٹ نے جو قرارداد پیش کی ہے اس پر انہوں نے خاصی خوشائند قرار دیا ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنی بالادستی کو شو کیا اور بتایا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے. تمام پولیٹیکل جماعتیں ہم تقریباً ایک پیج پر دیکھ رہے ہیں, خاص کر عمران خان صاحب کو نکال کر. یہ کہاں جاتے ہیں کتنا ٹیکنیکلی اس وقت حکومتی حلقے کھیل سکتے ہیں. خیر, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.